बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज सामीन, सुनने वालों को, देखने वालों को और ख़ुसूसन गौर करने वालों को और साथ ही साथ यार लोगों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। नई आवाज़ों में एक उभरता हुआ नाम, चिन्योट की सरजमीन से आपका ताल्लुक है। आपने ने यकीनन सोशल मीडिया पे सुना होगा। कंपैरेटिव मज़ाहब के हवाले से, तारीख के हवाले से और जो कुरानिक तारीख है उसके हवाले से आपका बड़ा काम है और यकीनन आपकी आवाज़ इस वक्त की ज़रूरत भी है। तो मैं जनाब मोहतरम तलहा अलवी साहब को आज के इस पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया गजनफर भाई, आपने मदऊ किया। तलब भाई, फॉर्मेट हमारा पॉइंट की तरफ आ रहे ये होता है कि कोई भी टॉपिक उसमें हम बड़ा पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेके चलते हैं ताकि दोनों तरफ के लोगों को करीब लाया जाए, लेकिन एक पढ़े लिखे अंदाज में, हिस्टोरिकल और नॉलेज के अंदाज में इंशाल्लाह ताला। तो आज का जो हमारा मौजू है, करबला के हवाले से हम बात करेंगे। तो आपकी इजाज़त से सर मैं पहले पॉइंट पे आ रहा हूँ। चलें, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा तला भाई, थोड़ा सा तमहीद के तौर पे मैं आगाज़ कर देता हूँ कि जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुख्तलिफ कुतब में इख्तलाफ भी हो सकता है। 11 जून बमुताबिक 632 ईस्वी आपका इंतकाल होता है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे पे हज़रत अबू बकर सदीक को जो है वो और बाद में लोगों की बैयत के लिहाज से उनको चुन लिया जाता है। आपका दौरे खिलाफत 2 साल रहता है और उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी ज़िंदगी में ही जनाब हज़रत अबू बकर सदीक को नामजद, हज़रत उमर फारूक को नामजद कर जाते हैं और बाद में लोग भी उनकी बैयत करते हैं और आपका जो दौरे खिलाफत है वो तकरीबन 10 साल चलता है। और तीसरे नंबर पे सामीन भी जानते हैं कि जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और 6 रुकनी कमेटी कायम की जाती है और जिसमें हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ शामिल हैं। और इसमें मेरा ख्याल है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सुपुर्द फैसला किया जाता है और इस तरह से हज़रत उस्मान की सिलेक्शन होती है और हज़रत उस्मान गनी का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 12 साल चलता है। चौथे नंबर पे हम देखते हैं और हमें तारीख और मौरखीन ये बताते हैं कि हज़रत अली का जो सिलेक्शन है वो अहले मदीना और आपके दीगर मुहिब्बान जो है उनके दबाव पर होता है और शुरू में आप इनकार भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो तला अलवी साहब, पॉइंट ये है कि अगर हम 632 ईस्वी से देखें और हजरत सफीना वाली उस हदीस को भी सामने रखें कि उन्होंने गिन के बताए कि वसल्लम ने फरमाया था कि 30 साल खिलाफत रहेगी और उन्होंने फिर गिन के बताया, रावी वो नकल भी करते हैं कि 2 साल हजरत अबू बकर के और इस तरह आगे सारा कुछ। सर सवाल ये बनता है कि क्या ये बात हमारे जो फरीके मुखालिफिन, तो मैं नहीं कहूंगा, मैं तो लोगों को एक्सप्लोरर ही कहता हूँ जो सवाल उठाते पॉजिटिव वे में ना, लोगों को करीब लाना है। सवाल ये है कि अहले बैत हमें हमेशा से पीछे क्यों नजर आती है? क्या वाकई करबला जो 61 हिजरी में रूनुमा होता है, क्या बाद में जो यजीद या जो उमवी खिलाफत के लोग थे उन्होंने इस पहले 30 साल की खिलाफत से प्ली ली है कि चले पहले भी ट्रेंड था तो अब भी हमें अहले बैत का हक पीछे कर देते हैं? इस बात को आप कहाँ देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया गजनफर भाई। देखिए, इसमें बुनियादी बात है कि हम हिस्टोरिकल एविडेंस को पहले डिफाइन करें कि वो कैसे हम साबित करेंगे। तारीख के मुंतकिल होने के ना 2 ज़राए हैं, एक मुतवातिर खबर होती है और एक खबर अहाद जिसको हम कहते हैं। तो खबर मुतवातिर को आमतौर पर एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री भी कहा जाता है। जो मुसल्लमा तारीख है उसके लिए आपको हदसना अखबाराना नहीं कहना पड़ता या कि आपको लोग गिनने पड़ जाए ना, वो काउंटलेस एक मजमा होता है जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि पूरा रावलपिंडी, पूरा लाहौर इस बात की शहादत दे रहा है कि बादशाह मस्जिद फलां जगह पर है, या पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद कह रहा है कि यहाँ लाल मस्जिद है। तो ये अखबार अहाद नहीं है, लेकिन लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बारे में अखबार अहाद आपको मजीद मिल जाएंगी। उसको हम एस्टेब्लिश हिस्ट्री नहीं कहेंगे चूंकि बहुत से लोग उसको बयान कर रहे हैं। तो आपके सवाल को भी हम तारीखी एतबार से अगर देखें
تو سیدنا علی کا ان 3 خلافتوں کے خلاف احتجاج نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ پیچھے رہنا، تو مولا علی کبھی بھی اوپوزیشن میں آئے ہی نہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا تاریخی طور پر، یعنی کہ تشیع کے پاس بھی سیدنا علی کی خاموشی کا کوئی جواب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خاموشی پر تسنن یہ کہیں کہ وہ حمایتی تھے شیخین کریمین کے، چلیں یہ بھی قیاس ہے۔ تشیع کہتے وہ حمایتی نہیں تھی، وہ تقیہ تھا، چلیں یہ بھی ایک قیاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں صورتوں میں ہمارے پاس نصوص نہیں ہے، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، سنی شیعہ حدیث کے مصادر کی نہیں، کیونکہ میں ایک پوڈ کاسٹ میں ایک شیعہ عالم سے یہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی، جس طرح ڈکشنری بھی سنی شیعہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لیں، عربی کی، اردو کی، انگریزی کی، تو وہ اہل زبان کے معروف اسالیب کے لحاظ سے ترتیب دی جائے گی، اس میں مذہب نہیں ہوتا۔ ہسٹری بھی نیوٹرل ہے، یعنی کہ طبری نے ایک صفحے پر سیدنا ابوبکر کی نسبت سے فضائل بھی نقل کیے ہیں، اور اگلے صفحے پر تھوڑا بہت جو روایات ملتی ہیں حضرت ابوبکر کی نسبت سے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، حضرت عمر سے یہ غلطی ہوئی، کیونکہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اب اس میں صحیح غلط تو وہ محققین طے کریں گے، کیونکہ یہ نیوٹرل ہے۔ مورخ جو ہے وہ بات بھی نقل کرے گا جو حق میں ہے، وہ بھی نقل کرے گا جو حق میں نہیں ہے۔ اب مسلمہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ سیدنا علی نے ان 3 خلافتوں میں کوئی احتجاج نہیں کیا، وہ اپوزیشن میں اس طرح سامنے نہیں آئے۔ امام زید بن علی نے اس کو ایک جگہ پر واضح کیا ہے کہ سیدنا علی کو چونکہ وہ افضل مانتے صحابہ کرام سے، اور ہمارے یہاں بعض اہل علم بھی اور ہم خود بھی اس بات کے قائل ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جائز ہے؟ یہ امام زید نے سوال اٹھایا نا، ان سے پوچھا گیا، تو امام زید یہاں پر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ امام زید نے جواب دیا کہ کیوں نہیں بنائے، اللہ کی حکمت کہیں، تقدیر کا فیصلہ کہیں، مولا علی کی خود سیاسی بصیرت کہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کا جو تقرر ہوا ہے تو سامنے کون لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا۔ سینئر صحابہ کو تو نہ حضرت علی سے اختلاف ہے نہ حضرت ابوبکر سے اختلاف، کوئی ایسی روایت بھی نہیں ملتی۔ سعد بن عبادہ کا اختلاف ملتا ہے، لیکن انہوں نے بھی کوئی اس طرح جتھا بنا کر اس حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کی، جس کو بغاوت کہتے ہیں۔ اختلاف تو جائز ہے۔ اب امام زید یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بڑوں کو علی نے مارا ہوا تھا، تو دلوں کے اندر جو بغض علی تھا نا، اگر مولا علی پہلے خلیفہ بنتے تو حکومت 2 دن بھی نہ چل سکتی، اور بڑھ جاتے۔ تو اسی لیے مولا علی نے بھی حکمت عملی کے تحت اپنے آپ کو ان حضرات کے مد مقابل اس طرح پیش نہیں کیا جس طرح اپنی حکومت میں اہل شام کے مقابلے میں پیش کیا، بالکل اسی طرح۔ اسی لیے مولا علی خود ہی وہ ایک سمجھ ہے نا کہ آزادانہ طور پر ان کے ساتھ چلتے رہے، مشکلات سے نکالتے رہے، یا سیاسی اعتبار سے مشاورت بھی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے کہ مشاورت بھی ہوتی تھی۔ تو یہ خلاصہ ہے اس بات کا کہ مولا کائنات کو آپ یہ کہنا کہ وہ پیچھے رہے، وہ آگے آئے ہی نہیں نا اس طرح۔ اگر اس کو یوں لے لیں کہ مہاجرین و انصار کا اختلاف ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں، کہ یہ ایک امیر مہاجرین میں سے ایک امیر انصار میں سے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اگر مولا کائنات اپنے آپ کو سیاسی، دیکھیں تشیع کا عقیدہ منصوص من اللہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، لہذا ان کو تو اس بارے میں بات کرنے کا میں سمجھتا ہوں رائٹ نہیں ہے۔ یہ تو سنیوں کا رائٹ ہے کہ عوام کے اندر کون مقبول ہے، عوام کے اندر۔ تو مولا کائنات نے سیدنا علی نے اپنے آپ کو ایز اے لیڈرشپ، یعنی کہ ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اس طرح قائد نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہوتے تو ان حضرات سے بھی اچھی حکومت ہوتی، اور وہ حضرات خود بھی تحسین کرتے سیدنا علی کی اس سیاسی بصیرت کی۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے، بعض ناسبی اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کا تقرر ہوا تو ابو سفیان مولا علی کے پاس آئے، کہتا ہے کہ آپ اشارہ کریں میں لشکر لے آتا ہوں ہزاروں کا تو ہم ان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو مولا علی نے وہاں پر بڑے سخت الفاظ سے ان کو جواب دیا ابو سفیان کو، اور کہا کہ خاموشی اختیار کرو، ہم اس طرح کو معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھا حضرت ابو بکر نے بھی کبھی اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کیا، یعنی کہ اس کو حضرت عمر نے ایک جگہ پہ واضح کیا ہے کہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن تھی، سنگین حالات تھے، مہاجرین و انصار کا اختلاف ہو رہا تھا، ادھر آقا علیہ السلام کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ کریں کیا۔ تو حضرت ابو بکر ایک بزرگ ہستی ہیں، سینئر صحابہ میں سے ہیں، تو بہتر یہی لگا کہ ان کو اس ذمہ داری کے لیے ہم جی
تو خلاصہ کلام سیدنا علی کے بارے میں یہ واضح ہے کہ ان میں سیاسی بصیرت بھی ہے اور وہ غیر معمولی سیاسی کمپیٹنسی ہے ان میں، لیکن انہوں نے ان حضرات کے مقابلے میں کبھی بھی اس چیز کو اس طرح ایکسپریس نہیں کیا. البتہ ان کے ساتھ رہ کر ان کو مشورے بھی دیے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے. چند ایک سیاسی اختلافات پر مبنی روایات ہیں، اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. جی تو خلاصہ کلام وہ آپ کی سوال کے جواب میں عرض ہو گیا کہ مولا کائنات پیچھے، اگر ہم کہنے کہ پیچھے وہ اس طرح آگے آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور چوتھی مرتبہ لوگ خود آئے نا ان کے در پہ. تو اب ضرورت ہے کہ اب 3 تو چلے گئے ہیں، تو اب تو آپ کے بغیر کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، ورنہ وہ امیر شام کی طرف بھی اس طرح جا سکتے تھے. تو ہم اس پر یہ کہتے ہیں کہ پہلی 3 خلافتوں کے خلاف مولا علی کا احتجاج نہ کرنا، اس کو آپ کوئی بھی نام دے نا، کوئی بھی نام دیں، تو آج کے مسلمان کو مولا علی کی خاموشی پر خاموش ہی رہنا چاہیے. یعنی کہ مولا بہتر جانتے ہیں کہ کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا. تو مولا بہتر جانتے ہیں کس کے سامنے اپوزیشن میں آنا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سوال کا جواب لمبا ہو رہا ہے، تحکیم کا مسئلہ ہوا تو وہ تحکیم کے مسئلے میں ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایک بات چلی، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. اور ابھی ہمارے کچھ سیاسی اکابر کہیں جو قید میں ہیں، تو وہ ایک نعرہ لگا تھا جی الیکشن کروائیں. تو تحکیم کے مسئلے پر کیا مسئلہ تھا جی تو اس کے بعد تحکیم میں عمر ابن عاص نے جو کہا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کہ تم علی کو معزول کر دو، میں امیر معاویہ کو معزول کرتا ہوں. روایت کا خلاصہ کر رہا ہوں، عوام جس کو، تو وہاں پر بھی یہی بحث ہوئی تھی کہ عام انتخابات ہو جاتے ہیں. اب مولا کائنات یہاں پر تو عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں، اس فیصلے پر بظاہر رضامندی کا اظہار کریں کہ ٹھیک ہے. اور مولا جانتے ہیں کہ جب عام انتخابات ہوں گے تو فیصلہ کس کے حق میں جائے گا. ٹھیک ہے، عوام جانتی ہے کہ کون زیادہ بہتر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تحکیم کے مسئلے میں مولا کے ساتھ کیا دھاندلی اور دھوکے بازی ہوئی. اب مولا کائنات نے یہ معاملہ شیخین کے سامنے نہیں رکھا کہ بھائی میں کیوں اس طرح مسلمانوں کی اجتماعیت کو خراب کروں. تو یہ کہنا کہ اہل بیت کو پیچھے رکھا گیا، بھائی وہ ان حکومتوں میں اس طرح آگے آئے ہی نہیں. اور یہ کوئی معاذ اللہ ہم کوئی توہین والی بات نہیں کرے، لوگ اس کو اور طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ ان کی بصیرت ہے. جس کو جواد نقوی صاحب جو شیعہ عالم ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سیدنا علی جانتے ہیں کہ میں نے کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا. صفین اور نہروان اور جمل بڑھاپے میں ہے، اور یہ حکومت مولا علی کی جوانی کی ہیں. تو یہ کہنا کہ پیچھے رہے، یہ کوئی اچھی بات مناسب نہیں ہے. مولا کائنات نے ان کو اس معاملے میں آگے رکھا ہی نہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، تو ساتھ رہ کر ہم انشاءاللہ اس معاملے کو لے کے چلیں گے. بہت شکریہ طلحہ بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھے انداز میں اس کو وائنڈ اپ کیا. اچھا طلحہ بھائی، ایک 2-3 لائنوں میں اگر ہم ایک سٹیٹمنٹ میں اگر آپ کی طرف سے لینا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً ان چاروں خلافہ کی نیتوں پہ تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا نا. آپ نے بتایا کہ حالات ایسے بن گئے تھے اور حضرت علی بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں فرنٹ پہ آتا ہوں تو لوگوں کو میری مخالفت کے لحاظ سے آگے آنے کا موقع ملے گا تو انتشار ہوگا. کیا بعد کے آنے والے لوگوں کو جو اموی خلفاء ہیں ان کو پلی ملی ہے اس سے؟ مطلب انہوں نے اس کو نیگیٹو لیا ہے کہ یار چلے پہلے بھی تو ان کو رکھ دیا گیا تھا. اگر اس حوالے سے میں آپ کی سٹیٹمنٹ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ سوال اٹھایا بھی جا رہا ہے کہ بعد میں آنے والے کو پلی ملی ہے اس سے، ان کی نیتوں میں شک نہیں کر رہے. اگر ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ آ جائے. وہ بات آپ نے خود ہی کر دی کہ نیت کے محرکات تو ہم اس طرح طے نہیں کر سکتے، البتہ سازشیں اگر بے نقاب ہو جائیں تو کوئی سازش کرے کیوں، ٹھیک ہے نا. عین ممکن ایسا ہو بھی، اور عین ممکن ہے یہ پری پلان سارے معاملات پہلے سے ہی چلائے جا رہے ہوں کہ مولا علی کو چوتھے نمبر پہ رکھنا ہے، عثمان غنی کا قتل ہوگا، پھر وہی قاتلین علی کے پاس آئیں گے اور سارا پروپیگنڈا کیا جائے گا. لیکن ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جب وہ سامنے آئے تو ہم اسی موقع پر ہی بات کریں گے کہ بنو امیہ اصلاً سامنے آئے ہیں مولا علی کی دور خلافت میں. اب اس سے پہلے وہ کیا کرتے رہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایجنسیز کبھی بھی اپنے محرکات کو اس طرح لوگوں کے سامنے نہیں لاتی. تو تاریخ میں بھی ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی کہ ان لوگوں نے یعنی کہ پیچھے یہ کیا کرتے رہے ہیں. وہ مولا کے سامنے آئے ہیں، سیدنا علی کے حکومت کے مد مقابل آئے ہیں، جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے. پیچھے ہمیں کوئی حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ معاملات ایسے زیر بحث ہیں کہ حضرت ابو ذر کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا، ان کو وہاں سے پھر واپس بلا لیا گیا، اور بھی کچھ اکا دکا معاملات ہیں. تو یہ تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ مولا علی کے دور حکومت میں یہ صحیح طرح سامنے آئے ہیں اور اسی پر ہی ہمیں رائے قائم کرنی چاہیے. پیچھے چونکہ خاموشی ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تھینک یو طلحہ بھائی، بہت شکریہ.
अच्छा तला भाई आपने इसको वाइंड अप किया, आपकी इजाज़त से मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ। तलब भाई हम देखते हैं कि पहले 4 खुलाफा का दौर ख़त्म होता है, तो उसके बाद ओवरऑल जब हम बारीक बीनी से देखते हैं तो हमें 5 नाम मिलते हैं जिन्होंने यजीद के उस सिस्टम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद की है, जिसमें पहला नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का ख़ास करके और अब्दुल्ला इब्न अब्बास और उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अली इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह। सर सवाल ये हमारे अहले सुन्नत मनहज से उठाया जा रहा है कि बाकी इख्तलाफात बाद के बाद में सही इमाम हुसैन का तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता ना किसी से, और ना मैं कर रहा हूँ। सवाल ये उठाया जा रहा है कि शुरू के अदवार में इन 5 लोगों को हमारे अहले तशी बरादरान क्रेडिट क्यों नहीं देते? इन्होंने भी तो अलम बगावत बुलंद किया है ना, तो इनके खाते में क्रेडिट क्यों नहीं जाता? देखें, जहाँ तक मेरे ख्याल से बाकियों का तज़किरा होता है, असल में अहले तशय्यो के यहाँ अशरा मुहर्रमुल हराम में मजालिस का जो सिलसिला है, उसमें मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के फ़ज़ाइल व मसाइब को बयान करने का रिवाज है, क्योंकि उनका पूरा अक़ीदा ही इन्हीं शख्सियात की इमामत पर खड़ा है या उनके असहाब पर खड़ा है। अगर कोई उनकी तायीद करता है या उन जैसे नज़रिए को लेके चलता है, तो चंद एक उलमा हैं जो जब तारीख़ पे वो नज़र डालते हैं तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का भी ज़िक्र आ जाता है और बाकी हज़रात का भी ज़िक्र आ जाता है। मसला ये है कि उनका कहना ये है, जो मैं समझा हूँ, कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का यज़ीद के ख़िलाफ़ हुकूमत करना मसला नहीं है। इमाम हुसैन को क्या वो इमाम बरहक मानता है? ठीक है? अब मुख्तार सक़फ़ी के बारे में ना यही इख्तिलाफ़ है कि उसने कातलाने हुसैन से बदला अपनी हुकूमत के लिए लिया या मोहब्बत हुसैन में लिया। और भी वो कहते हैं इख्तिलाफ है उसमें भी। अब ये चीज़ तशय्यो के यहाँ मुख्तार सक़फ़ी का बड़ा मकाम है। वहाँ पर तसन्नुन वाले सवाल करते हैं कि भाई मुख्तार सक़फ़ी ने अगर कातलीन हुसैन से बदला लिया है, तो आप आगे जाके देखें उसने हुकूमत बनाई है, तो आप उसको क्यों सर पे बिठा रहे हैं? तो आप वाला सवाल, जो आपका सवाल कि फिर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को भी लो, तो ये थोड़ी-सी बात आपकी ठीक है कि इनको अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के बारे में भी ये चले यूँ कर लें कि शुहदाए करबला 72 हैं, उसमें सिर्फ़ मौला अली के 7 बेटे शहीद हुए हैं, बाकियों का तज़किरा ही नहीं होता, क्योंकि उसमें नाम कुछ खुलफ़ा के नाम पर भी हैं। तो ये बात ठीक है, कुछ रिवाज भी हो जाता है कि इन शख्सियात का तज़किरा करना, इनका नहीं करना। जी, जी, क्योंकि सैयदना हुसैन इब्न अली के मकाम व मर्तबा और उनकी कुर्बानी के मुकाबले में इनकी कुर्बानी उस दर्जे की नहीं है। लेकिन मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से लेता हूँ कि एक सब अबू बकर का नवासा है, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा है, दोनों बनु उमैया की हुकूमत के खिलाफ शहीद हुए हैं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी और हुसैन इब्न अली भी, बिल्कुल ऐसे ही है। और सैयदा अस्मा बिनत अबी बकर ने जो वहाँ पर मरसिया पढ़ा है, वो बड़ा दर्दनाक मरसिया है। अब्दुल्ला इब्न उमर चूँकि बाद में यज़ीद के हक में हो गए थे, जो भी है वो तो खुल के कहते थे ना कि अल्लाह रसूल की बैत है। लेकिन हम उनके स्टांस से इख्तलाफ करते हैं और शिया हज़रात भी इख्तलाफ करते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर के बारे में लोग बोलते ज़रूर हैं। अब इसको कहें कि मज़ीद बोलना चाहिए तो ठीक है, तजवीज़ अच्छी है। शिया उलमा को हम कहते हैं कि आप सैयदना हुसैन के साथ जो लोग थे, यानी कि मरवान बिन हकम की वो रिवायत आपके इल्म में है, जब वो मदीने में आके खुतबा देता तो अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर ने खड़े होकर कहा था कि तू कैसर व किसरा की सुन्नत को जिंदा करना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर खड़े हुए। अच्छा, मोहम्मद इब्न अबी बकर का नाम शिया लेंगे क्योंकि सैयद अली ने पाला है और वो हजरत आयशा के भी खिलाफ थे, यानी कि ये हजरत अबू बकर के बेटे हैं और इनकी वालदा ने मौला अली से शादी कर ली थी। तो मौला अली ने ही इनको पाला। ये साल 2 साल के थे गालबन जब मौला अली की आगोश में आए। इनको मौला अली ने गवर्नर भी बनाया। जी, जी, ये मौजूद है, जो एस्टेब्लिश है। तो बात आपकी ठीक है कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर का जिक्र होना चाहिए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का भी जिक्र होना चाहिए, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का भी होना चाहिए। इब्न उमर का वो बता दे क्यों नहीं है, क्योंकि वो बाद में यजीद के हक में हो गए थे। तो तजवीज़ अच्छी है। अब उसमें आप नीयत पे शक नहीं करता, ऐन मुमकिन है कि सैयदना अबू बकर की वजह से थोड़ी एहतियात की जाती हो, लेकिन मोहम्मद इब्न अबी बकर भी तो उन्हीं का ही बेटा है। तो ये तजवीज़ अच्छी है कि शिया उलमा से ये कहा जाए कि आप उन शख्सियात का भी जिक्र करें ताकि अहले तसन्नुन भी आपकी मजालिस में आए और वो तज़किरे सुने कि इन लोगों ने भी सैयदना हुसैन की तरह कोशिशें की हैं। और आप देखें कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर को भी मारा बनु उमैया ने है,
کئی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ان کی لاش ایک غار سے ملی تھی. تو یہ بھی اس طرح شہید ہوئے. عبد الرحمن گمشدہ ہو گئے تھے نا، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو تاریخ میں لکھا کہ اچانک سے ایک جگہ سے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ. اور محمد ابن ابی بکر کو بھی گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا گیا تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے انہی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھاتے اٹھاتے دنیا سے گئے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ شیعہ علماء کو، شیعہ ذاکرین کو ان کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے. مطلب بھائی ایک وضاحت کر دیجیے گا مختصر سی کہ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جو کہ 9 سال خلافت رہی 64 ہجری سے 73 ہجری، تو کیا ان کے ویژن میں اور امام حسین کے ویژن میں فرق سسٹم کے لحاظ سے؟ شیعہ علماء کا چونکہ وہ تو امامت کے اس طرح قائل ہے نا. اگر ہم اپنی بات کریں تو ایک ہی وین تھا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا یہ درست نہیں ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے زور زبردستی لوگوں پر بیعت مسلط کی ہے. اچھا، زور زبردستی کو بھی لوگ بڑا عجیب لیتے ہیں. آپ ایک زمین بنا رہے ہیں، لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں، اور وہاں پر آ کر ابو بکر عمر کا نام بھی لے رہے ہیں کہ ہم ان کی سنت کو زندہ. یہ کیا بلیک میلنگ ہے؟ اب کھل کے گئے نا، دوگلا پن ہے نا کہ آپ انہوں نے کب اپنے بچوں کو امیر بنایا یا اس طرح خلیفہ بنایا؟ آپ عام انتخابات کروا لیں. پہلے ذہن بنایا، پورا وہ کمپین چلائی، اور جنہوں نے اختلاف کیا پھر آپ دیکھ لیں ان کے خلاف کیا پراپیگنڈے ہوئے. تو ان کا ایک ہی اسٹانس تھا کہ بھائی ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، عام انتخابات ہونے چاہیے جس کو ہم خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، کہ اس میں عام انتخابات ہوئے ہیں، آزادانہ رائے لی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ شورائی نظام زمین پہ لایا کیسے گیا، اس کو اہل علم وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ وہ اجتہادی مسئلہ ہے نا کہ ابو بکر کا تقرر تو یوں ہی ہو گیا، عمر کا پھر ابو بکر نے کر دیا، عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی. ہاں، وہ ہم اس پر اگر تفصیل آئے گی تو بات کر لیں گے، وہ ایک الگ بحث ہے. تو یہاں پر یہ بحث تھی کہ حسن ابن علی تک تو معاملہ ٹھیک ہے، معاویہ بن ابی سفیان کو ہم نے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں لوگوں سے رائے لی، اور رائے کے بعد آزادانہ طور پر ہمیں تو نہیں ملتا کہ جس طرح پیچھے معاملات چلے ہیں اس طرح معاملات چلیں. پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ سانحہ کربلا بھی ہو گیا ہے. تو ایک ہی سٹانس تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ اپنی سیٹ چھوڑے. یہ میں مفہوماً کہہ رہا ہوں، سیٹ چھوڑے. ہم دیکھتے ہیں پھر عوام میں عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، حسین ابن علی کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، اور باقی حضرات کے پیچھے کتنے لوگ ہیں. یعنی کہ دیکھیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ مجھے میرے لوگ چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو آپ کی حکومت کے خلاف کوئی دھرنا بھی دے دے تو آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ حکومت ٹوٹ کے دوبارہ بن جائے گی. تو اگر سیدنا حسین ابن علی کوفہ جا رہے تھے اور یزید کو یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ یار یہ وہاں جا کر کوئی کمپین چلائیں گے تو میری حکومت تو خطرے میں آ جائے گی. بعد ناسبی یہ کہتے ہیں کہ ہر سمجھدار حکومت اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دباتی. ارے بھائی، وہ ملوکیت میں ہوتا ہے، ابو بکر عمر کی حکومت میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو خلاصہ یہ کہ سٹانس ایک ہی تھا سب کا. جی وہ تو دینا چاہیے، بالکل. یہ سب ایک ہی اصول پر چل رہے تھے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا. عبداللہ ابن زبیر کو مکہ میں کامیابی بھی مل گئی، انہوں نے الگ حکومت بنا لی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے پھر کیا ہے. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے وائنڈ اپ کیا. تو آپ کا میسج یہی تھا کہ جس کا جو کریڈٹ ہے وہ دیجئے، اختلاف بھی کیجئے لیکن نفرتیں مت بانٹیے، ہر ایک اس کا مارجن کس حساب سے آپ چلائیں. ٹھیک ہے طلحہ بھائی، تیسرا پوائنٹ آپ کی اجازت سے لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. سامعین بھی یہ بات جانتے ہوں گے کہ طلحہ بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 20 ایئرز ڈیوریشن ہے ان کی دور حکومت کا، تو آپ نے اپنے 20 سالہ اقتدار کے جو پہلے 10 ایئرز ہیں ان کے بعد یزید کی ولی عہدی کی بیعت لینا شروع کر لی. اچھا، اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اصحاب شجرہ میں سے یاد کیا جاتا ہے، آئی تھنک 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی کفار کی طرف کو مصلحت کے لیے گئے تھے اور خبر ملی کہ شاید ان کو قتل کر دیا گیا یا اس طرح سے، تو اس درخت کے نیچے جو بیت رضوان کہا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو اصحاب شجرہ میں نام آتا ہے، انہوں نے مشورہ دیا ہے. اب جو ہمارے، آپ ذرا پوائنٹ پہ آئیے گا، ہمارے جو اہل تشیع منہج سے دیکھیں، مارجن تو دینا چاہیے نا، سوال ہے لوگوں کا، ہم تو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک جنتی صحابی نے، ایک بابرکت صحابی نے اصحاب شجرہ میں سے مشورہ دیا ہے، ان کے مشورے پہ یہ سیٹ اپ قائم ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ کے ذہن میں ہو سکتا ہو لیکن
क्लिक यहां से हुआ है। तो जिस सेटअप के पीछे बाबरकत सहाबियों का मशवरा हो, आप लोग यजीद के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? और हमारे जो एक नासबी सेटअप है वो भी थोड़ा सा इससे प्ली लेते हैं कि भाई आप हजरत मुगीरा इब्न शुबा के वीएम के पीछे खड़े हो जाए ना, तमाम सहाबी सितारे की तरह हैं, मानंद हैं, नजूम है, तो किसी एक के पीछे लग जाए कोई मसला नहीं है। अब हम दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनको कैसे मुतमईन करेंगे, इस पे जरा अपनी राय दीजिए। जी, इसमें बुनियादी बात तो ये है कि आपने वो जिस हदीस का रेफरेंस दिया वो तो मौजू रिवायत है, मुहद्दिसीन के यहाँ वो साबित नहीं है। अलबत्ता सहाबी के हवाले से आपने बात की तो हम इस पर कई बार गुफ्तगू भी कर चुके हैं। रसूलुल्लाह के असहाब से मुराद क्या है, मैं इन शॉर्ट इसको थोड़ा वाज़ेह करूँ कि हमारे यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं या 2 नुक्ता नज़र हैं अहले सुन्नत में। एक मुहद्दिसीन की तारीफ़ है और एक फुक़हा की या उसूलीयीन की तारीफ़ है। मुहद्दिसीन के नज़दीक जो 1.25 लाख सहाबा हैं, उसमें तो मरवान भी शायद आ जाए। लेकिन अहले इल्म ने या उसूलीयीन ने जो तारीफ़ की है ना, उसमें गिनती के लोग ही रसूलुल्लाह के जानिसार साथी हैं। उसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है कि वो लोग जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की मुलाज़मत इख्तियार की। अरबी सेंस में बात कर रहा हूँ कि जो हर वक्त आका अलैहिस्सलाम के साथ रहे, आपके मिशन में आपके साथ शरीक रहे, बिल्कुल सरापा रसूलुल्लाह की सोहबत में ढले, आपकी इताअत में ढले, उसको वो तफसीलात किताबों में देख सकते हैं। अस्सोहबा वस्सहाबा के नाम से हसन फरहान मालकी की किताब है, वो भी पढ़ी जा सकती है। तशय्यो का भी काफ़ी हद तक यही मौक़िफ़ है। तो ये कहना कि रसूलुल्लाह पर कोई ईमान ले आए हुज़ूर की ज़िंदगी में, तो वो दर्जा सहाबियत पर फ़ाइज़ है। ये रिवायती सुन्नी मज़हब तो है, लेकिन अहले तसन्नुन में उसूलीयीन ही इससे इख्तिलाफ़ करते हैं कि भाई अहदे रिसालत का हर मुसलमान सहाबी नहीं है, ठीक है? अच्छा, फिर सहाबी होना क्या बाइस फ़ज़ीलत है? अल्लाह के यहाँ तो अमल और किरदार ज़ेर बहस है। और दूसरी बात ये है कि अहदे रिसालत में अगर आपने कलमा पढ़ लिया तो आप तो फँस गए। हम गुंजाइश में हैं कि हम बराह रास्त नहीं देख रहे, तो आप उनको फजीलत दे रहे हैं। फजीलत जितनी ज्यादा हो, बंदा उतना बड़ा मुजरिम भी होता है अगर उससे कोई सरजनश उसकी की जाएगी। तो खुलासा कलाम ये कि जिन हजरात का आपने जिक्र किया, मैं उनकी सहाबियत का इनकार नहीं कर रहा, उसूल दे रहा हूँ कि ये कहना कि सहाबी, तो पहले उल उसूल पर है कि सहाबी होता कौन है। चूंकि हम यहाँ पर मुहद्दिसीन वाली बात नहीं कर रहे, हम टेक्निकल बात कर रहे हैं कि सहाबी कौन है, फिर जन्नती कौन है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी के बारे में अगर जन्नत का फैसला किया है तो ठीक है, तो इनके बारे में तो कहीं नहीं किया, बल्कि असहाब शजरा के बारे में है कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने दरख्त के नीचे मेरी बैत की है, अल्लाह उनको ज़रूर ब-ज़रूर जन्नत अता करेगा। बाद अहले इल्म कहते हैं कि नबी का जो उम्मीद करना ना वो यकीनी होता है, लेकिन चूंकि वो खबर वाहिद है, हम उससे कोई उसूली बात तो नहीं ले सकते। ओपिनियन अगर कुरान मजीद से वो तायीद होगी तो फिर ही है। कुरान में आप देख लें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये उसी मौके की जो आयात है ना, उसके ज़ैल में आप देखें, अल्लाह ने कहा ये वादे उनके साथ हैं जो पासदारी करेंगे, जो इस अहद की पासदारी करेंगे, जो आमाल साले बजा लाएंगे। आगे मजीद अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत फरमाई है, सूरतुल फतह के आखिर में ये बहस है सारी। तो खुलासा कलाम, किसी चीज़ की, किसी शख्स के बारे में कुरान में कोई फजीलत आ जाए, रसूलुल्लाह, बड़ी खूबसूरत आपकी बरकत से हदीस याद आई, जन्नती सहाबी, ठीक है, हम सराखों पर। उस्मान गनी के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर फरमाया था कि उस्मान आज के बाद कुछ भी ना करे, जन्नत वाजिब है। गैर मामूली माल दिया था, तो उस्मान गनी ने क्या इस फजीलत के बाद नमाजें पढ़ना छोड़ दी थी? हुजूर खुद कह रहे हैं भाई, पाबंद हो गए हूँ। यानी कि इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह की इस फजीलत से शाबाशी मुराद है, लात लात धर के बना मुराद नहीं। तो अगर अच्छा इसको उल्टा ले लें कि उस फजीलत से क्या आपको फ्री हैंड मिल गया, भाई आप तो डबल मेहनत करेंगे। तो मुगीरा इब्न शोबा से सियासी इख्तलाफ उनको उस फजीलत के मुकाबले में खड़ा कर रहा है। भी फजीलत अपनी जगह, ये इख्तलाफ अपनी जगह। तो ये रोब जमाना कि चूंकि उनको फजल मिल गया तो वो मासूम हो गए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। उनको फजीलत मिली है तो वो तो मजीद अपने अमाल के जरिए ही जन्नत में जाएंगे ना, ठीक है। तो किसी की जन्नत का फैसला तो हम नहीं कर सकते। कुरान मजीद में भी इस तरह की कोई वाज़ेह बात नहीं है कि जिन लोगों, हाँ ये जरूर है कि अल्लाह इनसे राजी है, हमने इनके दिलों को भांप लिया है,
ٹھیک ہے، لیکن آپ مزید آگے چل کر دیکھیں حالات و واقعات اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی شخص کے بارے میں فضیلت کا جملہ اگر زبان رسالت سے بھی نکلا ہے یا خدا نے بھی کہا ہے، وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کلی ہے یا جزوی ہے۔ اب یہ اصحاب شجرہ سے رضا جو ہے، یہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ تہاڈی ہن ساری زندگی تمہیں راضی ہیں، بھائی اس عمل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم نے میں یہ موقع پہ تم سے راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ نہیں ہے، سارا پتہ، لیکن بات موقع کے حساب سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فضیلت، یہ سارا معاملہ، اچھا شیعوں سے یہ جھگڑا یہی ہے کہ آپ اہل بیت کو غیر معمولی فضیلت کیوں دیتے ہیں، تو بھائی آپ ابھی صحابہ کو کیوں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس فضیلت کو آپ پھر اسی دائرے میں رکھے نا کہ بھائی ان فضیلتوں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر عمر کو جو فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس عورت کو نہیں پتا تھی جس نے حق مہر کی رقم کے متعلق حضرت عمر کو ٹوک دیا تھا، بھائی یہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، حضرت ابو بکر سے کئی مسئلوں میں اختلاف ہوئے، خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے معزول کر دیا عین فتح کے موقع پر، ٹھیک ہے، غرب ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنا دیا تھا۔ خالد ابن ولید نے رد عمل کی کیفیت ظاہر کی ہے، یہ نہیں کہ کوئی لڑے شڑے ہیں، لیکن ان کے دل میں آ گیا تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دی تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہا تھا، تو حضرت خالد ابن ولید کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کے کیا فضائل ہیں، تو خود ان لوگوں کو دیکھیں نا کہ وہ ان کو کیسے لے رہے ہیں۔ تو مغیرہ ابن شعبہ کے اس مشورے سے یہ روب جمانا کہ چونکہ وہ جنتی ہیں تو ان کے اس مشورے سے اختلاف نہیں ہو سکتا، بھائی جس زبان نے رسالت سے بقول ان حضرات کے، جس زبان رسالت سے مغیرہ ابن شعبہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے نا، اسی زبان رسالت سے یہ بات بھی واضح ہے کہ خلافت 30 سال ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں نا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں آقا علیہ السلام ایک جنرل بات کر رہے ہیں، ضمانت نہیں دے رہے قیامت تک کے اعمال کی، پھر تو ایک عصمت ہو گئی نا، پھر تو ہم برابر ہوگا معاملہ۔ وہاں اہل بیت یا اہل کسا عصمت میں ہیں، یہاں آپ اصحاب شجرہ کو وہی مقام دے رہے ہیں، پہلے واضح کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے یہاں تو وہ بالکل شیعہ حضرات کھل کے کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کی 1000 غلطیاں بھی نکال دے، سان تاثر ہی کوئی نہیں، ہمارے تو معصوم ہے، مسئلہ تو آپ حضرات کو ہے۔ تو یہ بالکل بے بنیاد ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ کا مشورہ اس کو آپ اسی پولیٹیکل فارم میں دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، ان کے فضائل سنانے سے ان کا یہ معاملہ کیسے پیچھے رہ جائے گا۔ ایون بہت سے لوگ کہیں گے طلحہ بھائی آپ مولا علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نے کبھی بھی حضرت علی کا دفاع قول رسول سے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، یہ تو بلیک میلنگ ہے نا بھئی، آپ قال رسول اللہ کہہ کر سامنے والے کو چپ کروا رہے ہیں، وہ ٹیکنیکل بحث کرے نا۔ اور ہم نے آج بھی سیدنا علی کی حکومت پر عقلاً گفتگو کی ہے، پولیٹیکل فارم میں گفتگو کی ہے کہ آئیں سیاسی بصیرت پہ بات کر لیں، پارلیمانی نظام جو اہل مغرب نے متعارف کروایا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کروانے کہ اہل شام حق پر ہے کہ علی حق پر ہے، ایک حدیث بھی پیش نہ کر سیں۔ ہمارے مولانا اسحاق صاحب محمد علی مرزا صاحب حدیثوں کی بنیاد پر مولا علی کی خلافت، وہ ہم نے اس پہ ہم نے اشارہ کیا تھا کہ مولا علی سے متعلق ہر روایت ثابت ہے اور امیر معاویہ سے متعلق ہر روایت باطل ہے۔ آپ تبصرہ کر لیں۔ ہاں، ہم حسن الیاس صاحب کے ساتھ ایک ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کی تھی، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی، کچھ کاؤنٹر میں نے کیا تھا، اور بھی کچھ سیشنز ہمارے ہوئے ہیں، اس میں میں نے اس بات کو واضح کیا۔ اشارہ کر دیتا ہوں میں نام لیے بغیر، صلح حسن کی شرائط والی روایت ثابت نہیں ہے، لیکن امام حسین نے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جو 3 شرطیں رکھی تھی وہ ثابت ہے۔ یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت ہے۔ یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ صلح حسن کی شرائط، صلح ہوئی ہے، شرطاں ثابت کوئی نہیں، بھائی معاہدہ ہوتا ہے تو ثابت ہو نا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تاریخ میں نقل ہوا ہے، وہ 10 شکیں بھی لکھی ہوئی ہیں، حسن ابن علی والی بات حالانکہ کتابوں میں نقل ہوئی ہے، لیکن لوگ نہیں مان رہے۔ وہی لوگ حسین ابن علی کی وہ 3 شرطیں مان رہے ہیں جس کو محدثین اور مورخین سب نے باطل کہا ہوا ہے، کیونکہ اتھے یزید بچ رہے ہیں اور اتھے مامو جان بچ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پھر آپ تاریخ کو اسی حساب سے لیں، رتب و یابس جو بھی ہے نا سارا مان لیں، پھر بھی مولا علی کا پلڑا بھاری ہے جو بھی رتب و یابس ہے۔ اور اگر آپ ساری روایات کو صحیح، جی امام حسن نے ابا جان کو 3 مشورے دیے تھے، بیعت نہ لینا، عثمان کا قتل آپ کے گل پڑ جائے گا، چلیں آپ نے بیعت کر لیا تو
عثمان کے گورنر کو معزول نہ کرنا، قتل عثمان آپ کے گل پڑ جائے گا۔ نسبی کہتے ہیں مولا علی نے ایک بات بھی نہیں مانی تھی، حسن ابن علی زیادہ سیاسی بصیرت رکھتے تھے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ وہ جب مولا علی نے ان کے فیصلے نہیں مانے تو کیا وہ گھر بیٹھ گئے تھے؟ جنگ صفین میں کہاں تھے وہ؟ جس بظاہر آپ کے کہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کے حق میں ابا جان کو سمجھا رہے تھے، تو پھر صفین میں تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں مشاورت میں رائے تو ہر بندہ دیتا ہے، جو جس کو جو نظر آ رہا ہے، لیکن مولا علی جس جگہ پہ دیکھیں یہاں بیٹھ کر آپ مجھے رائے دے سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر میں جو بات کروں گا اس کا ایک سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ بھی سن رہے ہیں تو آپ کا مشورہ، لیکن جب آپ یہاں آ جائیں گے میں وہاں بیٹھ جاؤں گا تو پھر فرق آئے گا نا، چونکہ آپ اب یہاں آگے ایز اے اسکالر بات کر رہے ہیں، تو مولا علی وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حسن ابن علی کو پھر صلح سے پہلے آپ دیکھ لیں، لاکھوں کا لشکر لے کر حسن ابن علی آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر تو تاریخ کو صحیح نہج پر لے کر چلیں، ہر روایت کی تحقیق کریں، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں من پسند تاریخ ماننی ہے اور من پسند جو ہمیں پسند نہیں آ رہی وہ ہم چھوڑ دیں گے، تو یہ ساری چیزوں کو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بھائی بڑا اچھا آپ نے مائنڈ اپ کیا کہ یہ جو ان کے حدیث صحابہ شجرہ والی آپ نے کہا یہ درست نہیں، یہ ذرا واضح کر دیں۔ نہیں میں نے وہ کہا ہے وہ کہا ہے کہ ستاروں والی روایت ثابت نہیں ہے، اور اصحاب شجرہ والی میں آقا علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے، نہیں یہ ان میں شامل ہے، ہاں یہ تو ہاں جی جی یہ تو روایت ملتی ہے، یہ ان کا نام ان میں ہاں روایت ملتی ہے، کوئی ایسا تحقیقی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن میں نے وہ جو مقدمہ بیان کیا نا، وہ ہوں یا نہ ہوں وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ دیکھ لینا، مگر مزید آپ اجازت دیں کہ فضائل پر مبنی روایات پر کام ہونا چاہیے، اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، یعنی کہ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ مولا علی یا حضرت ابو بکر اس بات کے محتاج ہیں کہ حضور اگر شاباش دیں تو پھر یہ کامیاب ہے، نہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آقا علیہ السلام کی شاباشی آپ کی زبان سے کسی کے لیے تحسین کے جملے، اس کا تو مرتبہ ہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن حضور بھی معاذ اللہ استغفر اللہ خوشامد تو نہیں کر رہے، وہ بھی اس میں کچھ دیکھ کر ہی کر رہے ہیں نا، یہ روایات نہ ہوں تو کیا وہ شخصیت آپ سے ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کی پورے کردار پر بات کریں، ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ رسول اللہ کی حدیث سنا کر آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ کے حق میں یہ بات کی، بھائی اب میں الٹا کر دیتا ہوں، مولا علی کے کس درجے کے صحابی ہیں، ادے انہوں حدیثاں بول جاندی ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر رسول اللہ کے قول پر ہی فیصلہ کرنا ہے تو ہم اس پر بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے اس فیصلے کو آنکھیں بند کر کے مان لیں گے کیونکہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ہے، لیکن حضور کی زبان سے مطلقاً نکلا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ راول پنڈی والوں کے بارے میں اللہ کے غیر معمولی الفاظ ہیں، تو یہ مطلقاً ہے، میں مثال دے رہا ہوں، لیکن اگر فرض کر لیں کسی صوفی بزرگ کو الہام ہو جائے کہ غضنفر غیر معمولی آدمی ہے تو اب اسپیسیفک ہو گئے، علی کے بارے میں تو نام لے کے حدیثیں ہیں، ان کے بارے میں تو ایک بھی حدیث نہیں ہے، مطلقاً ہے کہ اس پورے طبقے کو ہم اس میں گنیں گے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے، اگر نام لے کر فضائل ہوتے تو پھر ہم بات کرتے نا، تو اس پہ آپ فرد پہ کیوں لگا رہے ہیں معاملہ، آپ مطلقاً کہتے ہیں، مثال کے طور پر کہ کہتے ہیں اجماع صحابہ حجت ہے سنیوں کے ہاں، یا صحابہ کرام کی پوری جماعت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی فضائل ہیں، کنتم خیر امت، صحابہ کرام کو بہترین امت کہا جا رہا ہے، لیکن فردن تو آپ کو چیزیں مل جائیں گی نا، ٹھیک ہے نا، فردن سے یہ بحث ختم نہیں ہوتی کہ جب جس صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، بھائی وہ گنتی کے چند لوگ تھے، پوری جماعت صحابہ کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، تو یہاں پر تمام اصحاب شجرہ مل کر یہ معاملہ نہیں کریں گے، تمام اصحاب شجرہ مل کر گمراہی پر اکٹھے نہیں ہوں گے، اب اس حدیث کو ہم لے لیں یا آیت کو بھی لے لیں کہ یہ سارے مل کر تو اتنا بڑا معاملہ نہیں کریں گے، ایک بندہ اگر نکل کے یہ فیصلہ سنا رہا ہے تو اس کو اس فضیلت کی تحت اگر آپ نے صحیح کرنا ہے تو ہم پہلے مولا علی کی فضیلتوں پر آئیں گے، وہاں نام لے کر آقا علیہ السلام نے بہت کچھ کہا ہے، حالانکہ میرا یہ وہ طریقہ نہیں ہے، ہم ان سے ہٹ کر بات کریں، چونکہ ناسبیوں نے نا آج کل یہ کہ حدیث ثابت نہیں، اور ہمارے بہت سے سادہ مولائی منکر حدیث کی تہمت لگا دیتے ہیں، بھائی سوال تو کھڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دے نا،
حدیث کو چھوڑیں جنرل بات کر لیں وہ اس سے بھی بات واضح ہو جائے گی. طلحہ بھائی پسینہ بھی آپ کو آ گیا اور ماشاءاللہ تھوڑا موضوع بھی اسی طرح کا چل رہا ہے اور بڑے مدلل مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ میسج ہمارے لوگوں تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. چلے اچھا طلحہ بھائی اگلا پوائنٹ تھوڑا بڑا باریک ہے, میں آپ کی توجہ بھی چاہوں گا کہ کربلا کے ہم قریب پہنچ رہے ہیں اور اللہ کرے ہم ہمیشہ کربلا کے قریب ہی رہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خیال ہے رجب کا مہینہ ہے اور آئی تھنک 5 رجب یا کچھ اس طرح کی تاریخیں ملتی ہیں. آپ چلتے ہیں مدینہ سے, آپ مکہ آتے ہیں اور مکہ میں آپ کا میرا خیال ہے کچھ 4 ماہ کا قیام. یہ جو ہے نا یہ ایک تہمت ہی میں اس کو کہوں گا کہ جی امام حسین کا وہ نکلنا, یہ جو ناسبی سیٹ اپ ہے کہ وہ معاذ اللہ کوئی جذباتی ڈاکٹرائن تھی. آپ یہ ڈیوریشن دیکھیے گا ذرا, 4 مہینے مکہ میں ہے, مکہ سے پھر آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کو میرا خیال ہے ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو محرم تک آنے تک یہ 5-6 مہینے کا ڈیوریشن بنتا ہے, ٹھیک ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ حضرت اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا, آپ تصحیح بھی کیجیے گا, مجھے لگتا ہے انہوں نے رمضان میں بھیجا تھا, ان کو رخصت کیا تھا کوفہ کی طرف, اور شوال کے کہیں پہلے ہفتے میں وہ کوفہ پہنچ گئے تھے. تو وہ وہاں جاتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں, اور چونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے صحابی رسول حضرت میرا خیال ہے فراد بن خزائی نام ملتا ہے جو خط لے کے آئے تھے کوفہ والوں کے, نام میں تھوڑی تصحیح کیجیے گا, اور بعض لوگوں میں ملتا ہے کہ ان کو 15,000 خطوط آئے اور ایک ایک خط پہ 3-4 لوگوں کے سگنیچر ہوتے تھے, اور پھر بعض روایات میں ہے کہ وہ خط کو 20,000 تک پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہو گئے. امام حسین کے پاس خط بھی آتے ہیں, چچا زاد کو بھی بھیجا جاتا ہے, اور ادھر یزید یہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور اچانک حضرت نعمان بن بشیر کا وہ نرم رویہ دیکھ کے ان کو کوفہ کے گورنر کو بطور چینج کیا جاتا ہے اور ابن زیاد کو لگا دیا جاتا ہے. امام حسین کو 5-6 مہینے ملتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, اس کے باوجود وہ نکلتے ہیں. چلا بھائی سینسیٹیو پوائنٹ ہے, یہاں اعتراض بھی ہوتا ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے. مقصد حسین کیا تھا؟ حالات بھی نظر آ رہے ہیں, گورنر چینج ہو رہے ہیں, پتہ ہے, پھر بھی حسین ابن علی دلیروں کی طرح شیروں کی طرح نکل رہا ہے. اس پر جو آغاز میں ہم نے کچھ اشارتاً بات کی ہے کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کے ختم ہو جانے کے بعد یہ چیز ان 5 اشخاص, یا ہم 4 کر لیں, ایک تو پھر سائڈ پر ہو گئے تھے. اچھا یہاں پر میرا ایک دکھ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے مولا علی کی بیعت نہیں کی, یزید کی کر لی. تو یہ ایک اختلاف ہے سیاسی طور پر, بڑا دردناک اور دکھ بھری داستان ہے, اس کی ہم کیا تعویل کریں. تو ان 4 ہستیوں نے کھلم کھلا کہا کہ یار یہ معاملہ بہت خراب ہے. حسن ابن علی تک آزادانہ انتخابات ہوتے تھے, یا جو بھی معاملہ کہیں, اگر کوئی سیاسی اختلاف کرتا بھی تو اس کے خلاف فوج نہیں بھیجی جاتی, اس کی زبان بند نہیں کی جاتی, وہ اپوزیشن میں آتا ہے, اپنے معاملات طے کرتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. ملوکیت آنے سے پہلے بھی معاملہ اور طرح سے تھا, اور اس کے آنے کے بعد بھی معاملہ اور طرح سے ہوا. اور عبداللہ بن عمر ابن عاص کے بعد ایک شخص آ کر جو کہتا ہے آپ کا چچا کا لڑکا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم یہ کریں وہ کریں. عبداللہ ابن عمر نے کہا آپ شرعی باتوں میں اس کی تائید کریں, غیر شرعی باتوں میں نہ کریں. جب مولا علی کے بارے میں بھی غلط تبصرے کتابوں میں نقل ہوئے, ہم یہ نہیں کہ چلیں معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں ہے تو ہم وہ چھوڑ دیں, یہ لوگوں کے تبصرے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا حسین ابن علی کا چونکہ مقام و مرتبہ ان سے بہت زیادہ ہے, نسبت رسول ہے, قرابت داری ہے, فرزند رسول ہیں, اور سیدہ کائنات کے چھوٹے بیٹے ہیں, دوسرے بیٹے ہیں, ہاشمی سپوت ہیں, آنکھوں کا تارا ہے. اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک غیر معمولی شخصیت بھی ہیں, اور ان کا جو سٹانس ہے وہ زیادہ یاد بھی رہ گیا. مولا اسحاق صاحب اس پہ بڑی پیاری بات کرتے تھے, بات تو وہ کسی اور شخصیت کے بارے میں کرتے ہیں, لیکن اسی بات کو یہاں جوڑوں, اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا حسین کے اس سیاسی اقدام کو پوری مسلمان امت نے اٹھایا. تشیع نے اپنے منہج کے مطابق, تسنن نے اپنے منہج کے مطابق. یہ تو اب ناسبیت تھوڑی عام ہوئی ہے تو لوگوں نے کچھ اور کہنا شروع کر دی, ورنہ پہلے دن سے حسین ابن علی کے سٹانس کو ہی صحیح مانا گیا ہے,
ان کے اس غیر شرعی حکومت کے خلاف نکلنے کو حق جانا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے خروج لغوی اعتبار سے، یعنی کہ میں اس کو لغوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نکلے تھے نا، یہ اصطلاحی خروج نہیں ہے۔ اصطلاحی خروج ہوتا ہے خلیفہ راشد کے خلاف، وہ تو خلیفہ راشد ہے ہی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو سیدنا حسین کا مقصد وہ یہ ہے کہ وہ اس فیصلے پہ راضی نہیں تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے 20 سال یعنی کہ میرے خیال سے 8 سال پہلے ہی نا، ان کی حکومت کو 12-13 سال ہو گئے تھے، تو انہوں نے یزید کے بارے میں معاملات شروع کر دیے تھے۔ وہ 7-8 سال تو انہوں نے حسین ابن علی پر کوئی جبر نہیں کیا، معاویہ نے کچھ ہاتھ تھولا رکھا ہے، تھوڑا بہت قدر کہیں، جو بھی معاملات کہیں، جو بھی ہے۔ اور میرے خیال سے ایک روایت ملتی ہے، تحقیق نہیں ہے لیکن سنا دیتے ہیں، کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں بیٹے سے کہا تھا کہ انہوں پھد کے رکھنا ہے، یہ بڑا خطرناک بندہ ہے، اور حسین ابن علی صوفی آدمی ہے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرنا۔ روایت تحقیق نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں، اور ملتا بھی ہے تاریخ میں، انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ یزید نے آ کر نا، جیسے روایات میں ملتا ہے کہ مدینے میں خط آیا تھا، مفتی شفیع صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، غالباً شہید کربلا ہے کتاب، اور بھی اہل علم نے نقل کیا۔ یہ میں تاریخ سنا رہا ہوں، جب آپ روایتوں کی سند پر آئیں گے تو ہم بھی ایک ایک روایت کی سند آپ سے پوچھیں گے۔ ہاں، تو مولا سیدنا حسین کے لیے وہاں پر حالات مشکل کر دیے گئے، ٹھیک ہے، لوگ قتل کے در پہ ہو گئے۔ روایات ملتی ہیں، ایک خط آیا تھا، مولا حسین کو رات کو بلایا گیا، ساتھیوں نے پوچھا آدھی رات کو گورنر مدینہ آپ کو بلا رہا ہے، کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جب گیا تو معاملہ ہوا، جی اس نے کہا یہ آپ کے نام خط ہے، بیعت کریں یزید کی طرف سے۔ مولا حسین نے کہا ایک بند کمرے کیوں پیشکش ہو رہی ہے، باہر آؤ نا برا، میں تو اس طرح نہیں کروں گا۔ مولا حسین باہر جا رہے ہیں تو پیچھے سے، میں نام نہیں لیتا، ایک بندے نے کہا انہیں کام تمام کر دیو، یہ اگر ابھی کمرے سے باہر نکل گیا تو ہاتھ نہیں آئے گا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے جب حالات ہوں تو ان کا نکلنا بنتا ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ چونکہ خطوط آ رہے تھے، اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، پریشر ڈالا گیا بیعت کا۔ جب میں یہ کہتا ہوں حسین بیعت نہ کرے تو ان مسئلہ کی ہے، سعد بن عبادہ میں نہیں کی تھی نا، تو کی مسئلہ ہویا ہے بھائی، انہوں پتا سی کہ حسین ابن علی کے پیچھے پوری کائنات ہے، یہ بیعت نہ کرے تو معاملہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا مہر ثبت ہو جانا، حسین ابن علی نے ویریفائی کر دیا نا حکومت کو، حسین ویریفائی نہیں کر رہے، تو اس نے کہا پریشر ڈالو۔ میں اکثر کہتا ہوں مسئلہ کی ہے، نہیں اتنا صحیح، ٹھیک ہے نا، تو مسئلہ ہے نا ان کو بھی، حسین کیوں نہیں بیعت کر رہا، رسول اللہ کا رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، آقا علیہ السلام کی جند جان ہے، یہ بیعت نہیں کر رہا، تو وہ جیلس ہو رہا ہے کہ مجھے چیلنج ہو گیا ہے۔ تو سیدنا حسین کے ساتھ معاملہ اتنے خراب کیے گئے کہ پھر کوفہ سے بھی خطوط آ رہے ہیں، تو انہوں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا، سیٹلمنٹ۔ ورنہ آپ دیکھیں وہاں پر اگر بظاہر آپ یہ کہیں کہ کچھ اور کرنا جا رہے تھے، تو بیوی بچے ساتھ لے کے کون جاتا ہے، بہن ساتھ لے کے کون جاتا ہے؟ وہ ان کے والد کا پرانا شہر تھا، وہ وہاں سیٹل ہونے جا رہے تھے، سیٹل ہونے کے بعد وہ وہاں پر کوئی دعوت لانچ کرتے، لوگوں کو صحیح طریقے سے قائل کرتے، وہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے نکلے تھے سیٹل ہونے کے لیے، نیت یہ بھی تھی کہ حالات اگر سازگار ہوئے تو ہم اچھے طریقے سے دعوت لانچ کریں گے، کہ میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جیسے سیدنا حسن ابن علی کے بارے میں معاملات ہوئے، اور مسلم بن عقیل کو بھیجا بھی اسی لیے تھا، اور انہوں نے میرے خیال سے کافی بندوں سے بیعت بھی لی تھی حسین ابن علی کے نام پر۔ تو مقصد حسین اگر ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی جبرن مسلمانوں پر مسلط ہوگا، حسین اور حسینی کبھی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ ہمیں اگر آپ نہیں نکل سکتے تو اس نظام کا حصہ نہ بنے، یعنی کہ بعض صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دل سے اس نظام کا حصہ نہیں تھے، یا حسن زن کے طور پہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے کھل کے تعریفیں کی ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، جن صحابہ نے خاموشی اختیار کر لی، چونکہ اس میں بڑی خوبصورت بات ایک خطیب نے کی ہے کہ مارشل لا لگ جائے نا تو پھر آپ کیا گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، سبزی لینے جائیں گے، اسکول بھی جائیں گے، سارے معاملات ہوں گے۔ تو استبدادی حکومتیں اگر آ جائیں تو عہدے بھی لوگ قبول کرتے ہیں، سرکاری نوکریاں بھی لیتے ہیں، سارے معاملات چلتے ہیں، لیکن وہ نظام اس طرح آپ قبول نہیں کر رہے آزادانہ طور پر۔ آپ کی بات یہ ہے کہ یہ جو معاذ اللہ الزام ہے کہ وہ کسی کی لالچ میں گئے تھے، یہ مقصد نہیں۔ اچھا، اس کو میں واضح کرتا ہوں، کرسی نہیں، کرسی کی لالچ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر کسی شخص میں ایک کمپیٹنسی ہے اور اس میں اگر استعداد ہے اور غیر معمولی استعداد ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس درجے کی صحبت حسین ابن علی نے اٹھائی ہے پیغمبر کی، شاید ہی کسی نے اٹھائی ہو۔ صحابہ حضور سے ملنے جاتے تھے، حضور ان سے ملنے جاتے تھے، یہ غیر معمولی صحبت آپ دیکھیں۔
ان کو آقا علیہ السلام نے کیسے سکھایا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح پودے کی آبیاری ہے نا، زبان چوسائی، روزانہ دیکھتے، سینے سے لگاتے، نماز میں حسین ساتھ ہیں، عبادت خدا میں حسین ساتھ ہیں، حج میں حسین ساتھ ہیں، ہر موقع پہ حسین ساتھ ہیں. وہ کیا کچھ آقا علیہ السلام نے سکھایا ہوگا. تو حسین ابن علی میں کیا استعداد نہیں ہے؟ لالچ سے کیا؟ لالچ دیکھیں ہرس ہوتی ہے کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے اعتدال چھوڑ دیں، ظلم اختیار کریں. دیکھیں نا، اگر آپ ماشاءاللہ اردو ادب سے بھی آپ واقف ہیں، پہلے آپ ہرس کو ڈیفائن کریں. لالچ کیا ہوتی ہے؟ لفظ کو ہم ٹھیک کریں کہ سیدنا حسین ابن علی میں پوری استعداد ہے. جیسے مولا علی کے بارے میں ہم بات کریں، کمپیٹنسی پہ بات کریں، استعداد پر بات کریں، ان کی بصیرت پر بات کریں، بالکل بصیرت ہے. لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں. تو یہ لالچ آپ ڈیفائن کریں کہ انہوں نے کون سے بے اعتدالی دکھائی ہے. نظام کے خلاف تو آپ لوگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. عبید اللہ ابن زیاد وہاں پہ موقع پہ بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ لالچ والی بات تو میرے خیال سے بغض کے طور پہ لوگوں نے کی ہے. پہلے آپ اس کو ڈیفائن کریں، ورنہ تو ہم پھر یہی بات تشیع کرتے ہیں. میں اشارہ کر رہا ہوں، شیعہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کافر بھی نہیں مارا. وہ کیا پتہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے کہ جس نے ووٹ لینے ہو وہ لڑائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو مولک سارے کافر تو علی نے مارے ہیں، آپ کے کسی خلیفہ نے ایک کافر بھی نہیں مارا. اب تبصرہ ان کا بھی پھر سن لیا کریں، ٹھیک ہے نا. دونوں طرف معاملات خراب ہے نا. تو لالچ تو میں نہیں کہتا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان میں کمپیٹنسی ہے اور وہ چاہتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو گیون سرکمسٹانسز ہے، فیئر انفیئر نہیں. اگر تو انفیئر ہے تو اب لالچ ہے کہ وہ اس میں حریص ہو گیا ہے، ہرس کا شکار ہو گیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نیک نامی کی طلب، عزت کی طلب، عزت نفس کی طلب یا کسی منصب کی طلب، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. ادھر 18,000 بندے مسلم بن عقیل پہ امام حسین کے نام پہ بیعت بھی بھی ہیں. بالکل. مولا حسین خود سے، اور آپ میں اشارہ کر دوں، ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میرے جانے کے بعد میرا نام اچھے انداز میں لیا جائے، خود کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر کون چاہتا ہے کہ میری بےزتی ہو؟ کون چاہتا ہے کہ میں غلام بن کے رہوں؟ کون چاہتا ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں؟ کون چاہتا ہے کہ میں گمنام ہو جاؤں؟ یہ تو فطرت ہے نا. مولا حسین اگر ایک لمحے کے لیے مان لے کہ ان کے اندر اگر یہ خواہش ہے بھی، تو بھائی یہ کوئی ناجائز ہے. انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے لیا نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے کو خواہش ہے، اگر ہے وہ تو لوگوں کے بہتری کے لیے نکلے ہیں نا. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے، ورنہ تو وہ شاید گوشہ نشینی اختیار کر لیتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لالچ والی بات تو فضول ہے بغض کے طور پر، اور تو اس کا کوئی جواب نہیں. چلو بھائی، بہت خوب. مجھے لگ رہا ہے میسج لوگ تک پہنچ رہا ہے اور کوفیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور پوائنٹ بھی میرا وہی آیا ہوا، اور مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے. آپ کی اجازت سے میں پڑھ رہا ہوں. محبت کے مہینے آ رہے، خیالوں کو پسینے آ رہے، خدایا خیر ہو یہ اہل کوفہ، خدایا خیر ہو یہ اہل کوفہ، وفا کرنے مدینے آ رہے. بہت شکریہ سر. وفا کرنے مدینے طلب بھائی، آپ کی اجازت سے پوائنٹ میرا بڑا ایک سینسیٹیو سا ہے، اور اکثر لوگ اس سے نا واقف بھی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ اس سے آنکھیں چرا جاتے ہیں. الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا یہ کربلا، امام حسین اور جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ظلم اور مظلومیت. قاتلین تو کوفی تھے. اب میں کچھ کتابوں کے آپ کو حوالے بھی دے رہا ہوں. المعجم الکبیر طبری، ابن ابی شیبہ، اور النہایہ والبدایہ امام ابن کثیر، اسد الغابہ، اور یہاں تک کہ ہمیں شیعہ کتب میں بھی یہ سٹیٹمنٹس ملتی ہیں، بڑی اتھینٹک ہے. جلال العیون ان کی بڑی اتھینٹک کتاب. طلب بھائی، ساری کتابوں میں نا بائی نیم مینشن ہے کہ قاتل جو ہے وہ سنان ابن انس نخی تھا، اور وہ کوفی تھا. ٹھیک ہے. ایون یہاں تک کہ علامہ طبری نے تو ایک اس کا شعر بھی کوٹ کیا ہے کہ جب وہ قتل کر کے آیا نا، تو اس نے لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے عرب کے اتنے بڑے بزرگ بادشاہ کو، جس کی آل اور جس کی جد اتنی عظیم ہے، اس کو قتل کر دیا ہے. اور اس نے شعر میں پڑھا کہ میرے اونٹوں کو سونے چاندی سے لاد دو، میں نے آج عرب کے بڑے شہنشاہ کو قتل کر دیا. وہ غرور سے نہیں سما رہا تھا.
اور اسی طرح ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے کہ الزام عمر بن سعد پہ لگایا جاتا ہے، شمر پہ لگایا جاتا ہے، ایک مزہج نام ملتا ہے اس پہ لگایا جاتا ہے. ابن کثیر نے تو یہاں تک آگے لکھا ہے کہ عمر بن سعد جو تھے وہ تو صرف سردار تھے، انہوں نے یہ بھی واضح کیا. اچھا، اسد الغابہ میں مزید رائٹر نے طلب یہ واضح کیا ہے کہ اٹیک جو ہے وہ خولی بن یزید نے کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خولی بن یزید قاتل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے تو صرف حملہ کیا تھا. اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قاتل سنان بن ابی انس نخی ہے، کوفی. اور اچھا، جلال العیون میں نا بڑی مزے کی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے گزری ہو، وہ سارا واقعہ بیان کر کے نا، اور یہ چونکہ شیعہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا کہ سنان نے کہ میں نے عرب کے بزرگ کو قتل کر دیا ہے، میری سپر کو سونے چاندی سے بھر دو وغیرہ وغیرہ، اس نے تمہید باندھی. اور جب ابن زیاد کو یہ پتہ چلا نا تو اس نے اس پہ غصہ کیا سنان پہ. اور یہ الفاظ ہیں، دیکھیں شیعہ کے اپنے امام جو ہے نا وہ تو ان کو، اور اس میں لکھا ہوا ہے، میں یہ ریفرنس خود دیکھ چکا ہوں کہ اس کے راوی امام زین العابدین ہیں اس روایت کے، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے غصہ کیا ابن زیاد نے سنان پہ کہ تو نے ان کو قتل کر دیا ہے، اور بعد میں اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. اب تو عمر سعد بھی گئے اور سنان بیچ میں آتا ہے، اور جو بیسک قاتلین ہیں جن کو ہم مجرم ٹھہراتے ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں. تو قاتلین تو کوفی ہیں، اور یہ سارا الزام تو شیعوں پہ جاتا ہے کہ تمہارے گھر کے اپنے بندے قاتل ہیں. اس میں کیا رائے دیں گے؟ اس کا نا وہ شیعوں نے خود ہی جواب دیا ہوا ہے کہ بھئی شیعوں نے مارا تو سنی کہاں تھے، ٹھیک ہے نا. جب شیعہ مار رہے تھے تو سنی آگے بچا لیتے، یعنی کہ وہ صحابہ کرام کی طرف ان کا معاملہ ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شیعوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کا جو لفظ ہے نا یہ ہر دور میں نا مختلف مفاہیم میں استعمال ہوتا رہتا ہے. ہاں، ایک سیاسی وے میں اگر آپ بات کریں تو شیعان علی سے مراد آج کے شیعہ والا وہ نقطہ نظر نہیں ہے. بہت سے لوگ مولا علی کو پولیٹیکل لیڈر مانتے تھے، اس اعتبار سے ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ مولا علی جب کوفہ گئے تھے سارے ہی ان کے حمایتی تھے. مارا کس نے تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم پہلے حمایتی تھا، پھر الگ ہو گیا نا. مولا علی کی شہادت کوفہ میں ہوئی ہے، تو کوفہ میں تو وہ خارجی تھے سارے، ٹھیک ہے نا. تو سارا تو مولا علی کے حق میں نہیں تھا نا. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر کوفیوں نے ہی مارا تھا تو ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، کوفیوں پہ ہی لعنت کر دیں، کھل کے کریں نا، ٹھیک ہے. کوفیوں پہ کھل کے لعنت کریں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں نا یہ اسپیسیفک کریں گے نہیں او بھی کوئی نہیں، او بھی کوئی نہیں، چونکہ اگر سارے جب ہم کہیں گے کوفیوں پہ لعنت تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے مسئلے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات آپ نے یہ کہ سنان بن انس نخعی کوفہ سے تھا، وہ یعنی کہ کوفی نسبت تو شہر کی ہو گئی نا. اب ابو لہب کو اب ہاشمی کہیں گے تو اس کا کیا جرم معاف ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں تعارف ہوتی ہے نا. بنو عباس بھی ہاشمی ہے، عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہے نا، ہارون رشید، مامون رشید، بنو عباس، لیکن تعارف بنو عباس ہو گیا. بنو امیہ قریشی ہیں، ایک ہی نسل ہے نا، وہ ساری بنی اسماعیل ہے، لیکن وہ بنو امیہ ہیں، بنو ہاشم ہے. اب یہ تعارف چلتا ہے نا آگے، جو شجرہ نسب ہے اس تعارف کے لحاظ سے ٹھیک ہے، کسی کو آپ کوفی بنا دے، کسی کو آپ شامی بنا دے، بندے دے گال کرو. بندہ سنان بن زرع بن شریط تمیمی نے وار کیا، سنان بن انس نے آ کر پھر پراپر وہ حملہ کر کے ان کو کیا کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر ابن سعد کی نماز پڑھتا پہ سامنے کھڑا ہے، بھی سردار کہنے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ عمر ابن سعد، پھر عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں تو بخاری میں روایت ہے، سیدنا حسین ابن علی کے چہرے کی جو بے حرمتی کی ہے، اور وہاں پر صحابی کھڑے کر کہتے ہیں کہ اس چہرے کو نہ اس طرح زد و کوب کر، میں نے اللہ کے نبی کو کے ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا ہوا ہے. بخاری میں ہے، آپ ہی بخاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تحسین کے جملے دکھائیں، یا وہاں پر عمر ابن سعد کا میں اردو ادب کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں ماتم دکھائیں، رونا دکھائیں. یار وہ سردار ہے تو رکوا دینا سارا کچھ، اس کے تو ہاتھ میں ہے سارا کچھ، جس کے ہاتھ میں پاور ہے، لیکن انہوں شام دا ڈنڈا یاد ہے نا. تو یہ صرف آپ سنان بن انس کو، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، تو شیعہ بھی مانتے ہیں کہ عمر ابن عاص نے بالمشافہ تو کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کہ بالمشافہ مارنے والے تو یہ ہیں شمر،
زرع بن شریک تمیمی اور سنان بن انس، یہ تین بندے بالمشافہ سیدنا حسین کے جسم کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں، بے حرمتی کرنے والے. عمر ابن سعد لیڈر ہے، عبید اللہ ابن زیاد وہاں کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے. بعد میں یہ سارے معاملات لے کر چلتے ہیں. ان میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پر حسین ابن علی کی مدد کی ہو. حر بن یزید کا تو مل جاتا ہے کہ وہ ادھر آ گیا تھا، ان کا تو نہیں ملتا نا. اچھا صحابہ پہ اعتراض ہوتا ہے، صحابہ تو گھر بیٹھے ہیں، وہ نہیں گئے، اس کی ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. یہ سامنے کھڑے ہو کر معاملات دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کی تعویل کیے جا رہے ہیں. یہ وہی معاملہ ہے کہ عثمان دے قاتل لبو حسین دے سامنے کھلوتے ہوں تو اسے اکھا بند کیتی جاندے ہو. ٹھیک ہے نا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو مولا علی سے عثمان غنی کے قاتل مانگتے ہیں، ہم ان سے حسن ابن علی کے قاتل مانگیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دونوں کے قاتل بے نقاب نہیں ہوئے، یہاں تو قاتل موجود ہیں، سامنے کھڑے ہیں. اور یقین کریں کہ جب سازش ہوتی ہے نا، جب کوئی معاملہ کیا جاتا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ کے علاقے میں ایک آپریشن ہوا تھا مسجد کا، نام یاد ہے؟ ٹھیک ہے نا. نہ آپ کو سپاہ سالاروں کے نام یاد ہے، نہ آپ کو آرمی والوں کے نام یاد ہے، نہ آپ کو فوج کے نام یاد ہیں، لیکن بیک اپ پہ جو لیڈر ہے اس کا آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھا تو جاتا نا کہ اس کا روح رواں کون ہے، اس کا سردار کون ہے، ماسٹر مائنڈ کس کا ہے، یہ معاملہ دیکھا جائے گا نا. نظام کی ہم بات کریں تو ہم معاویہ بن ابی سفیان کا نام لیتے ہیں کہ وہ پہلے بادشاہ ہیں، اس ملوکیت کے نظام کو انہوں نے لانچ کیا ہے، وہاں سے آج تک یہ ریت چلی ہے. اب تو اہل مغرب نے آ کر یہ پارلیمانی نظام متعارف کروایا. تو ان شخصیات کی آپ بات کریں، بھائی سنان بن انس نو کوفے والے پیسے دیتے ہیں. اچھا چلو کوفہ والوں نے آ کر مار دیا. حیرت کی بات ہے کہ اسلام آباد کے اندر ریڈ زون میں آ کر بندہ مر گیا ہے اور پرائم منسٹر نو پتہ ہی کوئی نہیں، بعد میں پرائم منسٹر کوئی ایکشن بھی نہیں لیتا. ایکشن بھی نہیں لیتا. ٹھیک ہے نا. اور یہ تو اتنی بڑی بات ہے، وہ یہاں اجازت نہیں ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کارگل والے معاملے میں آرمی چیف کچھ اور بات کر رہا تھا اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے. یہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں نا، تو اس سے معاملات کھلتے ہیں. تو شخصیت پر بات کر لے مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے لوگ ملوث تھے. فزیکلی آگے تو ایک ہی بندہ جائے گا نا. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں جنگوں کے اندر ہم انکار نہیں کرتے کہ بہت سے صحابہ کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن فتح کا صحرا تو علی کے سر ہے نا. یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ کافر کو مارا علی نے ہے، لیکن باقیوں کی بھی صلاحیتوں کو ہم نوازتے ضرور ہیں. تو یہاں پر بھی مارا ان تین بندوں نے، باقیوں کی بے شرمیاں بھی آپ سامنے رکھیں. ایجنڈا ایک بالکل ایسے ہی ہے، ایک ہی ہے. کوفہ والے ہوں بھائی، اچھا یہی دسیں، حیرانی کی بات ہے، شہباز شریف صاحب لاہوری ہیں، یہ اپنے علاقے کے اعتبار سے ہیں، تو کیا راول پنڈی ان کا نہیں ہے؟ اسلام آباد ان کا نہیں ہے؟ بھائی وہ کوفہ ہے کس کے انڈر؟ وہ شام ہے کس کے انڈر؟ وہ پورا علاقہ ہے کس کے انڈر؟ حضرت عمر کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرے تو عمر سے پوچھ ہوگی. خون حسین کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھ ہی نہیں ہوگی. تو ہم یہ کہتے ہیں، خلاصہ عرض کر دوں، اب نام بھی چھوڑ دیں، بندے بھی چھوڑ دیں، سیدھی سی بات ہے، علی کی حکومت میں عثمان کا قاتل نہیں ہوا، اور آپ لوگ اتنے بزد ہیں کہ قاتل بے نقاب کیے جائیں. آپ کو انسانی جان کی فکر ہے، آپ کو نسبت رسول کی فکر ہے، آپ کو داماد رسول کی فکر ہے، آپ کو امیر المومنین کی فکر ہے. یہ ساری فکریں آپ کو بے چین کر رہی ہیں کہ قاتل دیں، قاتل دیں، قاتل دیں، قاتل دیں. علی کی بیعت ہی قاتلوں نے کی ہے، علی کے پاس قاتل ہیں، علی کے گھروں میں قاتل ہیں. علی کیوں خاموش ہے؟ ہم بیعت تب کریں گے جب ان کو حکومت ملی تو 6 ماہ بعد حسن ابن علی اور 1 سال بعد حسین ابن علی، 2 قتل ہوئے ہیں حکومتوں کے اندر اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. یہاں دھیان نہیں جاتا کسی کا. ہم تو ایک سوال رکھ رہے ہیں طالب علمانہ کہ علی سے آپ کس اصول پر سوال کریں گے؟ ان کے سامنے قتل ہوا ہے، ان کی حکومت میں قتل ہوا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آج بھی اہل مغرب سے ہی پوچھ لیں، آپ بھی سیاست جانتے ہیں کہ ایک گروہ کسی حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور وہ حکومت گر جائے اور اگلی حکومت کی وہ بیعت کر لے تو فتنہ ختم ہو گیا نا. مسئلہ تو فتنہ ختم کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا پچھلا جرم خدا کے ہاں معاف ہے یا نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگلی حکومت ان سے ٹکر لے کر اپنے معاملات خراب کر رہی ہے. بہت سی چیزوں کو ہم دیکھ کے لیں گے کہ مولا کائنات. اچھا پھر حیرانی کی بات آپ کی اجازت سے
جی قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا. ارے بھائی مجھے یہ بتائیں جو خارجی ہیں اے کون ہیں؟ یعنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قاتلین عثمان ہی شیعان علی بن گئے تھے، گروہ میں شامل ہو گئے نا. مولا علی کے یعنی کہ سیدنا علی کی حکومت قاتلین عثمان کی مرہون منت ہے، انہوں نے آ کے بیعت کر لی، شیعان علی ہو گئے نا. اے ہی تباد خارجی ہو تو چون چون کے مارے نہیں موڑ. یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مولا علی موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ عثمان کا قتل اس طرح آشکار نہیں ہو رہا، آگے چل کر معاملات دیکھیں گے تو بغاوت تو آشکار ہو گئی ہے نا. تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ جس کو مرضی پکڑ لیں، بندے یہی ہیں، وہ بھی اسی بات کو مانتے ہیں، یہ سارے ایک ہی ہے، یہ سارے لوگ موجود تھے. ہاں ہاتھ کس نے لگایا، سر کس نے کاٹا، خنجر کس نے مارا، وہ تو نام موجود ہے نا. اصل تو ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. بھئی آپ کسی اور کا نام لے لیں، ہمیں اس سے کیا ہے، ہمیں بندوں سے کیا ہے. بینیفیشری کون تھے، ہمیں بندوں سے مسئلہ نہیں، آپ ان کو رضی اللہ بنا دے، ہمیں اس سے کیا ہے. اصل چیز ہے کہ سیدنا حسین کے قاتلوں پہ لعنت، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں روایات موجود ہیں یا تاریخی حقائق جس کا کچھ نہ کچھ ساتھ بھی دیتے ہیں، آپ کی کیا رشتہ داری ہے ان سے. دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، معاویہ بن ابی سفیان کو چلیں کسی حد تک آپ بچا لیں، ہمارا سیاسی اختلاف ہے، اور ہمارا کیا ہے، کہیں نہ کہیں چلے عہد رسالت کے مسلمان ہیں نا، عہد رسالت کے مسلمان ہیں. یزید کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ نہ قرآن کی آیتیں اس کے حق میں، نہ حدیث رسول اس کے حق میں، نہ عام اخلاقی اقدار اس کے حق میں، اور آگے کے تو معاملے ہی خراب ہیں. نہیں وہ سب وہ جو ان کے یزید کے چہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار لعنت کیوں کرنی ہے، مسلمان تو تھا نا. ہاں تو وہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ جب وہ پیار دیکھیں ان کا، محبت کا لہر. قاتلین عثمان بھی مسلمان ہیں، بات بہت دلی تک جا سکتی ہے. میں تعصب کیا ہاں بتا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے نا، ان کو صرف دیکھیں اہل بیت کے معاملے میں سب کچھ ان کو یاد ہے، جب وہاں پر ہم انویسٹیگیشن کریں تو ہم پھر رافضی ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نا، وہاں پر عیسائی عورت گریا کر رہی ہے، ان کو یاد نہیں ہے گریا کریں، ان کو یاد دے کہ معاملات کریں. اور پھر آپ خلاصہ کلام عرض کر دوں، آج سنیوں کو سب کی بات نہیں کرتا، حسین کی شہادت سن کر بھی رونا نہیں آتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بغض ہے، آپ تربیت دیکھیں کہ ان کو اس نقصان کی حساسیت کا پتہ نہیں. اور شیعوں کو آپ دیکھ لیں کہ ایسی تربیت ہے کہ آپ صرف حسین ابن علی کے مصائب کا ایک جملہ بولیں تو ابھی فضائل میں ہنس رہے تھے فوراً رونا شروع کر دیں گے. ایسا تیار کیا ہے نا ان لوگوں کو. ہمارے یہاں وہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم اس بحث میں پڑ کے انہوں بچانا ہے، انہوں بچانا ہے. بھائی حسین نو بچاؤ نا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حسین ابن علی وہاں بے گور و کفن پڑے ہیں، تو انو سنان دی پئی ہوئی ہے، تو انو عمر ابن سعد دی پئی ہوئی ہے. آپ حسین کو دیکھیں کتنے تیر لگے ہیں، کتنے زخم آئے ہیں. جن جگہوں پر آقا علیہ السلام نے بوسے لیے ہیں وہ جگہ آج زخمی ہے، بھاڑ میں جائیں وہ مارنے والے. ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں. جب حسین کو آپ دیکھیں گے نا تو ایک قاتل کے دل میں بھی آپ کے دل میں رحم نہیں آئے گا اس کے لیے. پھر تو آپ کہیں گے کوئی نہ بھی ہوئے تو اسی پا دینا ہے کہ اتنی خطرناک تھا. اور آپ دیکھیں آپ کے علم میں ہے، یعنی 1 مہینے بعد مدینے خبر آئی تھی کہ حسین قتل ہو گئے. یزید نو اگلے دن نہیں پتہ لگ جاتا کہ حسین آ رہے ہیں، ادھر مہینے بعد خبر آئی. تو یہ ایک دردناک چیز ہے، دکھ بھری داستان. اس پر ہم مزید کیا کہہ سکتے ہیں. چلو بھائی آپ کی اجازت سے آخری پوائنٹ ہے، اور آپ بالکل ٹھنڈے ہو جائیے اور پانی پئیں آرام سے، تسلی سے. یقیناً آڈینس تک میسج پہنچ رہا ہے. طلب یہ آخری پوائنٹ ہے، تھوڑی کڑوی اور تاریخی باتیں ہیں. طلب بہت سارے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں مختار سقفی کو لے کے. اس کو ہیرو بھی بنایا جاتا ہے اور اس کو ولن بھی بنایا جاتا ہے. اس کی طرف محبت بھی نظر آتی ہے، اس کی طرف تعصب بھی نظر آتا ہے، شدت بھی ہے، جھکاؤ بھی ہے. امام نووی شرح مسلم، ابن کثیر میزان الاعتدال، تفسیر قرطبی، معجم الکبیر، اور امام ابن حبان، امام ذہبی، یہ ساروں نے لکھا ہے. وہ جو حضرت اسما والی حدیث ہے نا، ان کی جو کوٹیشن نقل کی ہے امام ترمذی نے اور امام صحیح مسلم میں، جو حدیث آئی ہے کہ حجاج بن یوسف کے سامنے جب انہوں نے کلمات بھی ادا کیے تھے کہ وہ جو حدیث آئی ہے کہ بنی ثقیف میں ایک ظالم ہوگا اور ایک کذاب ہوگا،
اس حدیث پہ جو ان کے کومنٹس ہیں، اور انہوں نے حجاج بن یوسف کے سامنے کہا کہ ظالم تو ہم دیکھ چکے ہیں، کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، ظالم تم ہو، حجاج کو ظالم قرار دیا۔ اور یہاں پہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے ساروں نے کہا ہے کہ یہ جو مختار ہے اشارہ اس کی طرف تھا کہ کذاب یہ ہے۔ اچھا، اب طلبی پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ساروں نے کہا کہ یہ جو مختار سقفی ہے یہ کذاب ہے، ایون یہاں تک لکھا کہ امام قرطبی نے اور امام ذہبی نے، ابن حبان نے بھی یہی لکھا ہے، معجم الکبیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ زید بن ارکم آئے نا تو اس نے کہا آپ تھوڑی دیر پہلے آتے میں آپ کو زیارت کرواتا جبرائیل اور میکائیل کی۔ اور آگے امام ابن حبان نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ وہ عراقی ہے جس نے عراق میں جا کے پھر نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو خود اس کے بہنوئی ہیں اور یہ بھی ان کا بہنوئی ہے، ان کی بہن ان کی طرف تھی، اس کی بہن ان کی طرف تھی، پتہ نہیں اب یہ تاریخی بات ہے یا غلط ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کا یہ قول ہے کہ جب ان کے سامنے ذکر ہوا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، درست کہتے ہیں آپ کہ وہ اس پہ وحی اترتی تھی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ تو ابن عمر نے جواب دیا وہ شیطان وحی کرتا تھا، اور انہوں نے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ بھی کیا۔ تو پھر باقی سارے محدثین نے یہی لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھ پہ جبریل اترتے ہیں، مجھے غیب کا پتہ ہے اور اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور علامہ مجلسی نے خود لکھا ہے کہ یہ محبان رسول میں سے تھا، اس نے چن چن کے بدلہ لیا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور دوسری طرف اہل تشیع منہج کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جناب محب اہل بیت تھا۔ مختار سقفی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ ہماری نئی یوتھ کو کہاں رکھنا چاہیے؟ چیمپئن بنائیں، ولن بنائیں، یا ہم اس کو ہیرو ثابت کریں؟ دیکھیں وہ کوئی اس طرح کی شخصیت تو نہیں ہے کہ اس کی آقا علیہ السلام سے کوئی نسبت ہو، یا پھر قرآن مجید اس کے بارے میں کچھ کہتا ہو، یعنی کہ نہ وہ صحابہ کرام میں سے ہے، نہ وہ آقا علیہ السلام کے قرابت داروں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ایک شخصیت، ایک تاریخی شخصیت ہے، دونوں دونوں طرف بات جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اس کو میں نے اپنی ایک آرٹیکل میں بھی واضح کیا تھا کہ جب تاریخ نقل ہوتی ہے نا، اس کو سامنے رکھ کر نا مورخین اپنا تبصرہ بھی نقل کرتے ہیں۔ تبصرہ کبھی بھی حتمی نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی رائے ہے۔ اب یہ تبصرہ ہے کہ اس نے حسین ابن علی کے قاتلوں سے بدلہ لیا تو تاریخ میں نقل ہو گیا، اس کے محرکات کیا تھے، یہ تو تبصرہ ہے۔ اب وہ روایتوں میں تو نقل نہیں ہوتا نا، ظاہر سی بات ہے وہ تو لوگ اپنے طور پر تاریخ نقل کرنے کے بعد اس پر آگے تھیسیز ہوگا تو وہ ریسرچ ورک ہے، جو بھی ہے فیڈ بیک دیں گے۔ ایک تبصرہ ہے کہ اس نے حسین ابن علی کی محبت میں قاتلین حسین سے بدلہ لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی تبصرہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کے سیاسی مقاصد تھے۔ اب دونوں میں سے آپ نے مزید پھر روایات کو دیکھنا ہے کہ کس کا تبصرہ روایات کی حق میں جا رہا ہے اور کس کا تبصرہ روایات کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ طالب علماء جو ہیں ہمارے تاریخ کے طالب علم ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، تلاش بھی کریں۔ ہماری ترجیح یہی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کوئی ثابت نہیں ہے، جو صحابہ مسلمہ کذاب دا گاٹا لا سکتے ہیں، اوے عبداللہ ابن عمر کا شیطان آندا سی۔ یعنی کہ آپ حیران ہیں کہ عقل نو ہاتھ مارو کہ اب اچھا اب آپ کہیں گے کہ جی پوزیشن یہ نہیں تھی، یہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے، یا تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ لوگ تعداد گننے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں تو یہ طلب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر، قرطبی، ذہبی، ابن حبان نہیں آپ یہ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ یوں لیں کہ روایت ایک ہے، وہ 1000 کتابوں میں آ گئی ہے، تو مصدر تو ایک ہے نا اس کا۔ نہیں تو پھر کذاب سے کون؟ نہیں مسلم ترمذی نے بھی نقل دیکھیں کیا۔ نہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ ہے کون، اس کا اطلاق اس پہ کرنا ہے کہ نہیں ہے تو آپ کی اور میری بات ہے نا۔ پیغمبر کی بات زن سے پاک ہے نا، میری آپ کی تو زن سے مبرہ تو نہیں ہوگی نا، ہم تو زن کے اندر ہیں۔ جاتی اس کے نہیں یہ تو چلے زن ہے نا، اگر کھاتے میں جاتی بھی ہے تو زن وہ کھاتے میں تب جاتی جب اس نے دعویٰ کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اس کو ابن حجر اسقلانی نے آپ نے جو باتیں کی ہیں نا وہ ٹھیک ہے، اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا تاریخ مسلمہ تاریخ اس بات کو اون کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اشارہ کر رہا ہوں، سیدہ کائنات کی نسبت سے بعض معتبر شخصیات پر ایک الزام لگایا جاتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے ایک طبقے کے ہاں وہ مسلمہ تاریخ ہے اکارڈنگ ٹو دیم، لیکن سنیوں کے ہاں ثابت نہیں ہے۔ اب میں اس پر پتہ کیا کہتا ہوں کہ مسلمہ تاریخ میں آپ ثابت کریں نا، پورا مدینہ خاموش، ائمہ خاموش، آئی وٹنس ایک بھی بول نہیں رہا،
جو بھی معاملات ہیں انویسٹیگیشن آپ اس کی دیکھ لیں، تو میں اس کو نا سنیوں کے حق میں ہی لیتا ہوں، سنی کتابوں میں بھی اور شیعہ کتابوں میں بھی اس واقعہ کی کہیں نہ کہیں اصل ملتی ہے با اعتبار روایت. ان روایات کی تحقیق ایک الگ مسئلہ ہے، میری بات کو کاٹ نہ دیوے. مطلب یہ ہے کہ ذکر موجود ہے، ہوائی فائرنگ ہے نا، روایات موجود ہیں، وہ تحقیق ہوگی نا. روایات تو مولا علی کے بارے میں بھی ہیں، یعنی کہ دیکھیں تشیع کا یہ کہنا کہ وہ معصوم ہے، بھئی یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا. آپ ایک غیر مسلم کو یا مجھ جیسے کو مطمئن کریں نا، پھر تو عصمت پہ بات ہونی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں پریشرائز کیوں کر دے ہو کہ ہم معصوم مانتے ہیں تو کہ پھر تاریخی روایات کا انکار کر دیں. آپ اس روایت کو لیں. آپ پھر مختار سکتی کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں دوسری بات کا تو میں قائل نہیں ہوں کہ اس کو تھوڑا اگر آپ زیرو کہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارا کوئی آئیڈیل ہے یا بہت بڑا. ہاں سیدنا حسین کے قاتلین سے اس نے بدلہ لیا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے. ہاں دیکھ دو چیزیں ہیں نا، ان نے اگر کرسی لئی بھی ہے نا تو ساڈا ہی فائدہ کیتا ہے نا. یعنی کہ ایک ہے کہ کرسی لی ہے تو میں اشارہ کر رہا ہوں، میں بات بڑی خطرناک ہے کہ مقدسات کو مار کے کرسی لینا اور ہے، قاتلین حسین کو مار کے کرسی لینا اور ہے. دیکھو نا ماریا کہنے ہوئے اور دار دنی کو ہے جن کے مامے چاچے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی ساڈے بابے مار کے تے وہ حکومت لے گئے. بعد میں عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے اس کو، وہ تاریخ دہرائی جاتی ہے نا. پھر کچھ سیاسی مقاصد تو ہے نا، ہم اس کی تو بات کر رہے ہیں. دیکھیں حسن ابن علی سمجھ گئے تھے معاملات کو، پھر حسین ابن علی کو دیکھیں، انہوں نے مزید اس بات کو آگے بڑھایا، کوشش کی، معاملات کو لے کر چلے. ہر ایک کا اپنا سٹانس ہے نا. ہم یہ دیکھیں کہ سارے لوگ آپس میں وہ معاملات لے کر چل تو رہے ہیں، کہیں سیاسی کلیش بھی ہے، کہیں باقی معاملات بھی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جس انسانی جان، بات وہی آ جاتی ہے کہ مختار سخوی جنہاں نو مارے ایتوانو او عزیز نے جدی وجہ تو مارے او عزیز کوئی نہیں. بھئی حسین کے قاتلوں کو مارا ہے. یہ آپ کہیں اچھا معذرت کے ساتھ ابھی کہہ رہے تھے کہ حسین دے قاتل نومینیٹ کوئی نہیں، ان مختار جلے ماردہ پہ تو نومینیٹ ہو گئے. لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ کوفیوں نے مارا ہے، تو ابھی آپ خود مان رہے ہیں. لوگوں نے جو کہا ہے مختار سخفی نے جس جس کو مارا نا بس قاتل پتہ چل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو خلاصہ کلام مقدسات کو مار کر چنگے بندے چنگا کام کیتا ہے نا. یعنی کہ آپ معذرت کے ساتھ ابھی حالیہ جو جنگی صورتحال ہوئی ہے اور ایک مسلم سٹیٹ نے ایک غیر مسلم سٹیٹ کو جواب دیا ہے، اگر فرض کر لیں کوئی وہاں مار کر حکومت بنا بھی لے، عوام کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، جو وہاں یزید صفت انسان ہیں ان کو مار کر حکومت بنا بھی لے تو بظاہر آپ کو انسانی جان کا دکھ ہے نا، اصل میں تو وہ کچھ اور معاملہ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے ظالم کو مارا ہے یا مظلوم کو مارا ہے. مظلوم کو مارا ہے تو پھر آپ ایکشن لیں گے کہ یار یہ استبدادی حکومت ہے. اور مجرموں کو مارا ہے یا پہلے جرم پہ بات کر لیں تو وہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں پہلے بات ہو گئی ہے کہ قاتل تواڈے نزدیک تو ہور بندے ہیں تم اور اس مارے کہڑے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا، تو یہ دیکھا جائے گا نا. تو میرے یہ یعنی کہ ہیرو یا تو اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام. یہ ٹھیک ہے آپ بنا لیں عمر بن عبدالعزیز کو بھی ہم کہتے تو ہیں ہیرو، لیکن میری دلچسپی کا کوئی موضوع نہیں ہے. ہاں حسین ابن علی کے قاتلین، مبغضین اور ان سے اختلاف کرنے والوں کو اس نے تختہ دار تک پہنچایا. اس اعتبار سے تھوڑا بہت ہم اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے، باقی حکومت کتنی اس سے کی ہو گئے. مطلب بھی چونکہ آخری سیکنڈز ہے تو دو تین لائنوں میں میسج کیا دینا چاہیں؟ محرم کے دن چل رہے ہیں، کل 9ویں 10ویں شروع ہوگی، یوتھ کو ذرا ایک میسج کربلا کے حوالے سے. دیکھیں سیدنا حسین ابن علی کا جو سٹانس ہے یا ان کی اس اقدام کے نتیجے میں جو شہادت بھی ہوئی ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے ایک ہی چیز ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے کہ خدا کو راضی کرتے کرتے اگر نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے. اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، آج انور علی نجفی صاحب بھی اس کو بیان کر رہے تھے کہ نوجوان کے لیے خدا کو راضی کرنا بڑا آسان ہے.
اس کا نفس قابو میں ہوتا ہے، بوڑھوں کا قابو میں نہیں ہوتا۔ تو حسین ابن علی سے ہم نے سیکھا کہ جذبات پہ قابو کیسے پانا ہے، جذبات پہ چھری کیسے چلانی ہے، مشکل حالات میں صبر کیسے کرنا ہے۔ بچے 6 مہینے کا بچہ بھی سامنے ہے تو آسمان کی طرف نظریں ہیں کہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حسین ابن علی نے ہمیں جینا سکھایا ہے، ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، بڑے سے بڑی مشکل میں ثابت قدم رہنا سکھایا ہے۔ آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں، ہم پر تو کوئی مصیبت ہی نہیں آئی۔ یعنی کہ سیدنا حسین نے جن مصائب کو فیس کیا ہے، یہ حسین جیسا ہی، حسین کا ہی جگرا ہے، یہ فاطمہ کا خون ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو سیدنا حسین ابن علی کی شہادت سے ہم یہ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو قوانین لاگو کیے ہیں، جو شریعت ہمارے لیے اتاری ہے، حسین کا نام لینے والا اس حدود کو کراس نہ کرے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حسین سے جڑنے کا مقصد، مثال کے طور پر بات اگر لمبی ہو کہ حسین کو بھی مانتا ہوں اور بے صبرہ ہوں، حسین کو مانتا ہوں اور بے نمازی ہوں، حسین کو مانتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، حسین کو مانتا ہوں اور دل میں نہ جانے کتنے بت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سیدنا حسین ابن علی کو اپنے دل میں اتاریں اور حسین کو مسلک سے بھی نکالیں۔ یہ مسلک کی میراث نہیں ہے کہ یہ شیعوں کے ہیں یا سنیوں کے ہیں، حسین انسانیت کا ہے۔ عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، نہ جانے کس کس کو حسین کے گیت گاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مزید پیغام یہ ہے محرم الحرام کے حوالے سے کہ سنی شیعہ ایک دوسرے کے اجلاس میں شرکت کریں، غلط فہمیوں کو دور کریں۔ یہاں ذوالجناح کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ بھی آ کر دیکھ لیں۔ شام غریبہ میں جو خرافات منسوب ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، خود آ کر دیکھ لیں۔ اور سنیوں کے بارے سے حوالے سے جو پراپیگنڈا ہے، شیعوں سے بھی گزارش ہے کہ عظمت صحابہ کانفرنسوں میں آ جایا کریں۔ اگر ہم آ کر تھوڑا بہت ناگوار باتیں سن لیتے ہیں تو آپ فضائل آ کے سن لیا کریں، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اتحاد اسی طرح ہے نا، سارا سینہ ساڈا ہی تو نہیں نا چھوڑا، تو تسی وڈا کر لو۔ تو اس طرح اگر ہم ساتھ لے کے چلیں تو بہت حد تک نفرتیں کم ہو سکتی ہیں، اور یہ جو سیکیورٹی ہم نے آج راستے بند کیے ہیں نا، شاید یہ بھی نہ بند ہو۔ جب ایک گھر کی بات ہو جائے گی نا، پرانے وقتوں میں تو سنی شیعہ مل کر یہ معاملات کرتے تھے، جب ان کو پتہ یار وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، شیعہ جا رہے ہیں، مولا حسین کی شہادت ہے، سنی جا رہے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے وقت نکالنے کا۔ ناظرین کے لیے چھوٹا سا میسج: حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ خون نکلے گا تیری آنکھوں سے، میں تجھے کربلا سناتا ہوں۔ نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے۔ اجازت دیجیے سامعین، طلحہ علوی صاحب کو، رانا غضنفر کو، خدا حافظ۔